अस्सलाम वालेकुम। न्यू नेटवर्क के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं @Q। मैं हूं अहमद कुरैशी। भारत जीत गया बातों में और हम खो गए वजाहतों में। कैसे, ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन मजीद कंफ्यूज करने से पहले जो है मैं आपको ये बता दूं वाज़ेह तौर पे कि फैसला क्या आया है इस भारतीय दहशतगर्द के केस में। फैसला जो है, इतनी सारी कंफ्यूजन, लेकिन एक वीडियो जो है मेरे सामने मेरी नजर से गुजरी, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। चंद सेकंड्स की है, उसके साथ उर्दू तर्जुमा है। जो जज हैं आलमी अदालत के, वो फैसला सुना रहे हैं उर्दू तर्जुमे के साथ। ये देखें। Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. ये फैसला आपने देखा कि पाकिस्तान हर वो कदम उठाएगा जो उसके पाकिस्तान के इख्तियार में है कि इंश्योर करे कि यकीनी बनाए इस बात को कि उसको फांसी ना चढ़े जब तक ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं होती। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब असल बात यह है कि अफसोस की बात है कि कुलभूषण जाधव भारतीय दहशतगर्द जब से ही पकड़ा गया है पिछले एक साल, इस एक साल में हम पाकिस्तानी कौम बहुत से मामलात में मुनक़सिम होंगे, हमारे अंदर इख्तिलाफ होगा, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होंगे, कोई इस सियासी जमात के साथ, कोई उसके साथ, लेकिन इस दहशतगर्द के ऊपर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद थी। लेकिन आज सूरत हाल यह है कि पाकिस्तानी कौम मुनक़सिम है और भारत के अंदर उनकी हुकूमत, उनकी अवाम सब मुत्तहिद हैं इस केस के ऊपर और बड़े खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस तरीके से कुलभूषण जाधव का जो केस है उसे मिसहैंडल किया, कौम को तकसीम कर दिया। आज आप पिछले 3-4 दिनों से उठाएं, आप पाकिस्तानी मीडिया देखें, अखबारात उठाएं, पाकिस्तानी कौम जो कुलभूषण के ऊपर मुत्तहिद थी, कौन है ये और इसके साथ क्या करना है। आज आपको ये कौम, इसके जो दानिश्वर हैं, इसके जो मीडिया है, वो डिवाइडेड है। किस चीज में खोए हुए हैं? कानूनी पेचीदगियों में। लॉ ये होना चाहिए था, फला लॉयर ने ये कहा है। कंफ्यूजन है, यानी हत्ता कि मैं कंफ्यूज हो गया इस बात के ऊपर। ये क्या हुआ कि ये पाकिस्तान सारा मुत्तहिद था कुलभूषण के मामले के ऊपर और अचानक से जो है हम डिवाइडेड हैं और इंडियन मीडिया, इंडियन उनका सारा अखबारात उठाएं, वो बिल्कुल पुरसुकून है, मुतमईन है, कॉन्फिडेंट है और यूनाइटेड है। दाद देनी चाहिए उनकी हुकूमत की कि उस हुकूमत ने उस कौम को मुत्तहिद रखा, पहले भी फैसले से और फैसले के बाद भी। हमारी हुकूमत ने कौम को फैसले से पहले तो मुत्तहिद थी, लेकिन फैसले के वक्त और उसके बाद हमें टोटल कंफ्यूजन में डाल दिया। अफसोस की बात है और उसकी मिसालें हैं। ये देखें, मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि जबरदस्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन इस मामले पे जो है उनको भी लगा दिया गया था कि वो वजाहतें पेश करती रहीं और उनकी वजाहतें कोई ज्यादा मुतमईन करने के लिए अच्छी नहीं थी। ये देखें, जो ICJ के अंदर ये कोर्ट केस इस वक्त बहस हो रहा है, इसमें पाकिस्तान अपना बहुत ही रिगरसली ये केस लड़ेगा। इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना जाएगा क्योंकि पाकिस्तान की सलामती, कौमी सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाए। और बहुत सारे लोग थे, मैं सबकी क्लिप्स नहीं दिखाना चाह रहा, लेकिन एक क्लिप दिखाऊंगा। एक बस काम के एक आदमी था जो आया हमारी हुकूमत की तरफ से, जिसने कुछ वजाहत दी जो समझ में आ रही थी। वो ये है, हिंदुस्तान को भी अब अपना मौक़िफ़ जो है इन राइटिंग देने की बात है। अभी तक उनकी सिर्फ एप्लीकेशन थी और एप्लीकेशन का दायरा कार बिल्कुल महदूद था, और वो क्या था कि जब तक कि ICJ अपना हतमी फैसला न दे, कुलभूषण को फांसी न दी जाए। तो इसमें उन्होंने मेरी दानिश में बहुत जल्दी की, क्योंकि अभी तक जो हमारे मुल्क के कवानीन के तहत जो भी उसको हक हासिल है अपनी डिफेंस में, वो पूरा नहीं हुआ। अशतर औसाफ साहब जो कि खुद भी लॉयर हैं, उन्होंने काम की बात की थी, थोड़ी सी कुछ चीज समझ में आई थी जो उन्होंने बात की, बल्कि बहुत से लोग कह रहे थे कि इन्हीं को ही भेजना चाहिए था हुकूमत को, ना कि कोई 20 ग्रेड का ऑफिसर। लेकिन चलें, इनसे गलती होगी। अब इशू मेनली ये है कि हमें मुतमईन करने के लिए पाकिस्तानी कौम को हमारी हुकूमत, अब वो तो कंफ्यूज नजर आई, कभी मरियम औरंगजेब साहब आ रही हैं, कभी अशतर औसाफ साहब आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, और लेकिन आप नोट करें जो अहम वज़रा हैं गवर्नमेंट के, सब चुप हैं। कुलभूषण जाधव के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अब तक 1 साल से उन्होंने नाम नहीं लिया कुलभूषण जाधव का। तो कंफ्यूजन तो होगी ना। वहां पे इंडिया के अंदर जो है उनकी हुकूमत अपना बयानिया पूरी दुनिया में फैला रही है, और हमारे यहां जो है हाल ये है कि जो मेन वज़रा हैं और जो
وزیر اعظم صاحب ہیں وہ نہیں بات کر رہے اس کے اوپر. تو بیانیہ انڈیا کا پھیلنا تھا. اب ہمیں مطمئن کرنے کے لیے کہا گیا کہ کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے یہ کیس وہاں گئی ہے عالمی عدالت میں. کیوں؟ کیونکہ انٹرنیشنلائز ہو گئی. میں نے خبریں اٹھائیں پچھلے 2 دنوں کی پورے انٹرنیشنل میڈیا میں, مجھے ایک اخبار نہیں ملا جس میں پاکستان کا بیانیہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہو کہ وہ دہشت گرد ہے. ساری چیزیں جو میں نے اخبارات کی کلپز نکالی ہیں وہ بھارت کے فیور میں ہیں ساری. کیسے انٹرنیشنلائز ہوگا ہمارا بیانیہ جب ہمارے وزیر اعظم صاحب, ہمارے مین وزراء جو ہیں وہ نہیں بات کرنا چاہ رہے کلبھوشن یادو کے اوپر, اس کا نام نہیں لینا چاہ رہے, تو کیسے ہمارا انڈیا کا بیانیہ ہر جگہ پہ ہے. تو فیکٹ یہ ہے کہ ہماری قوم اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے. انفارچونیٹلی ہماری حکومت نے ہمیں منقسم کر دیا. بھارت جو ہے وہ متحد ہے اور بیانیہ جو ہے وہ انڈیا کا پوری دنیا میں پھیل چکا ہے. فرنٹ پہ وہ ہیں, میڈیا جیت ان کی ہے, اور دنیا کی بہترین انٹیلیجنس وکٹری جو ہم نے کی وہ کسی کے سامنے نہیں ہے. ہم تو اپیل کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم نواز شریف صاحب سے, جن کی بڑی انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے. ابھی وہ جا رہے ہیں صدر ٹرمپ سے ملنے کے لیے, ابھی وہ واپس آئے تھے چین سے 21 ممالک کے صدور سے مل کر. ہمارے وزیر اعظم کی کسی کو پسند ہے کسی کو نہیں پسند, لیکن ان کی سٹینڈنگ ہے. ان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کھڑے ہو کے بس کہہ دیں کہ پاکستان کی جاسوسی تاریخ کی سب سے بڑی جیت ہے یہ کہ حاضر سروس پاکستان نے سینئر انٹیلیجنس آفیسر پکڑا ہے. نہ روس نے کبھی پکڑا, نہ امریکہ نے پکڑا ہے, نہ اسرائیل نے پکڑا, ہم نے پکڑا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو ایک دفعہ وہ کہہ دیں اور ہمارا بیانیہ پیش کر دیں, پھر دیکھیں دنیا کا میڈیا جو ہے کیسے پکڑتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہماری یہ جیت جو ہے وہ ہار میں, اتنی بڑی تاریخ کی جیت, جاسوسی تاریخ کی جیت جو ہے وہ ہار میں تبدیل ہو رہی ہے. افسوس کی بات ہے. حکومت قوم کو متحد کرے اور ہمارا بیانیہ انٹرنیشنل جائے. خاور قریشی بات نہ کرے اس کے اوپر. ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب سے کہ سر آپ بات کریں, آپ ہمارے نمائندہ انٹرنیشنلی, آپ کی بات انٹرنیشنل میڈیا سنے گا. لیکن کچھ سنہری مواقع بھی ہیں ہمارے لیے اس میں, اس کیس کے اندر. وہ میرے کولیگ وقار ملک صاحب نے ایک بہترین, میری ایٹ کیو ٹیم نے یہ رپورٹ تیار کی ہے, یہ دیکھیں. انصاف دہشت گرد بھارتی نیوی افسر کلبھوشن یادو کی پھانسی مقدمے کی سماعت تک روک دی ہے. یاد رہے یہ وہی کلبھوشن ہے جس کو اپنا شہری تسلیم کرتے ہوئے بھارت کو کافی عرصہ لگا. عدالت کا یہ فیصلہ متوقع تھا کیونکہ عدالتیں جس بنیادی اصول کے تحت کام کرتی ہیں اس کے پیش نظر چاہے کسی کا مقدمہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو اس کو حکم امتناعی حاصل ہو ہی جاتا ہے. عالمی عدالت نے پاکستان کا فریق بننے پر تعریف بھی کی کیونکہ پاکستان چاہتا تو فریق نہ بھی بنتا. اب صورتحال یہ ہے کہ بھارتی میڈیا کی ڈگری سننے والی ہے. اس لیے نہیں کہ بھارتی میڈیا سے آپ کو معلومات حاصل ہو, بلکہ اس لیے کہ تھوڑا ہنسی مذاق سے آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے گی. حکم امتناعی کو جس طرح بھارتی میڈیا نے پیش کیا یہ انہی کا خاصہ ہے, اور اس سطح پر گرنے کی کمال صلاحیت بھی انہی کے پاس ہے. ذرا دیکھیے اور سنیے یہ ڈگری. پھانسی گیا پاکستان. بھارتی ناگرک کلبھوشن یادو کو جاسوس بتا کر پھانسی پر لٹکانے کی اس کی تیاری پر پی ایم مودی کی کورٹنیتک چال نے پانی پھیر دیا. Ruled in India's favor over providing him consular access. People flashed victory signs and hugged one another to show their happiness. کلبھوشن یادو کی پھانسی کی سزا پر روک. انترراشٹریہ نیایالے نے پھانسی کی سزا پر روک لگائی. پاکستانی جیل میں بند بھارتی ناگرک کلبھوشن یادو کے معاملے میں بھارت کو بڑی پرجیتنگ جیت حاصل ہوئی ہے. سالوے نے جو تتھیہ رکھے تھے وہ ان سبھی تتھیوں کو جج رونی ابرام نے صحیح مانا ہے, اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ڈوبتے کو تنکے کا یہ سہارا ملا ہے. I think it's opened multiple avenues for India and congratulations to the MEA. انترراشٹریہ نیایالے نے اس معاملے میں دخل دیتے ہوئے پاکستان کو فوراً نردیش جاری کر دیے ہیں. اب آئیے پاکستان کی جانب جس کی ہر 2 صورت میں جیت ہے, یعنی ون ون پوزیشن پہ کھڑا ہے. حکم امتناعی والے معاملے کے بعد اب شروع ہوگا مقدمہ, اور مقدمے میں پیش ہوں گے ثبوت و شواہد, اور بھارت کی اڑے گی بھت. بین الاقوامی غیر جانبدار مبصرین پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت نے عالمی عدالت جا کر خود کو پھنسا لیا ہے. جب مقدمہ شروع ہوگا تو کلبھوشن کی کوریج عالمی میڈیا کرے گا. پاکستان کے دیے ثبوت اب عالمی میڈیا میں زیر بحث آئیں گے. بھارت کی پڑوسی ممالک میں در اندازی کی کھیت سے اٹھے گا پردہ,
اور بھارت کے ان قابل مذمت رویوں سے اٹھے گا نقاب۔ اب فرض کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہی فرض کر لیں کہ فیصلہ پاکستان کے خلاف آتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اگرچہ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شک 94 کے تحت تمام رکن ممالک عدالت کا فیصلہ ماننے پر پابند ہے، لیکن عملی طور پر ہر ملک اپنی مرضی ہی کرتا ہے۔ امریکہ عالمی عدالت کے احکامات کو پس پش ڈال کر کئی مجرموں کو پھانسی دے چکا ہے۔ عالمی عدالت کے کسی بھی فیصلے کے خلاف کوئی بھی ملک قومی سلامتی کو جواز بنا کر عمل کر سکتا ہے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈ کیو۔ 2013 کے انتخابات میں پاکستان کی دوسری سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف میں میڈیا کرائسس واقعی اب ہے۔ میں اس پہ 3-4 سیگمنٹس کر چکا ہوں، لیکن جو پچھلے ہفتے ہوا جب چائنا میں جو کانفرنس ہو رہی تھی اوبور اور سی پیک کے اوپر، اور اس حوالے سے تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں نے یہ ٹویٹ کرنا شروع کر دیا کہ حکومت پاکستان جھوٹ بول رہی ہے، اور ڈان لیکس میں جن کو فارغ کیا تھا طارق فاطمی صاحب کو، وہ ان کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب ساتھ لے گئے اس کانفرنس میں، اور یہ تصویر جو ہے اسکرین پہ دکھائی گئی، اور بڑے ریسپیکٹڈ لوگ تحریک انصاف کے قابل احترام ڈاکٹر شریم نزاری، نعیم الحق صاحب، اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ اور اراکین قومی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے جنہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی شاید اس پہ بات کی ہے، بڑی خطرناک قسم کی ٹویٹس اور سٹیٹمنٹس اس پہ دے دی۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ تصویریں جو ہیں پرانی ہیں، 1-2 سال پرانی ہیں، اور اس دفعہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی نہیں، طارق فاطمی صاحب نہیں گئے۔ تو یہ شخصانہ ہے ایک مسئلے کا، ایک کرائسس کا میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے تحریک انصاف میں، اور یہ نیا نہیں ہے۔ پچھلے 6 مہینے میں میں نے یہ چیزیں پکڑی، اور آپ بہت سے لوگوں نے پکڑی۔ کیا چیزیں؟ خرم نواز گنڈاپور صاحب کے ساتھ لڑ پڑے تھے نعیم الحق صاحب، ترجمان تحریک انصاف، یہ مشہور واقعہ ہے، اور اس کی ویڈیو فوٹیج سامنے آئی۔ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ ہو گیا تھا خود نعیم الحق صاحب کا اور فواد چودھری صاحب کا، دونوں ترجمان ہیں تحریک انصاف کے۔ اس کے بعد پھر ایشو ہو گیا تھا کہ ایک مائک کھلا رہ گیا، اور نعیم الحق صاحب نے جو ہے ایک انتہائی سنجیدہ اور اہم مسئلہ تحریک انصاف میں کہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ جو ہے کس کو دینی ہے، نبیل قبول صاحب کو یا ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو، وہ بات جو ہے وہ کیچ ہو گئی مائک کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے پھر مسئلہ آیا جنوری کے اندر اس سال کے شروع میں کہ وہ لسٹ جاری ہوئی 15-16 لوگوں کی، تحریک انصاف کے ترجمان مقرر کیے گئے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ ترجمان جو ہیں صرف اسلام آباد کے لیے ہیں، اگر پوری پاکستان کی لسٹ دیکھی جائے تو شاید 40 سے اوپر ہیں تحریک انصاف کے ترجمان۔ تو ایسے لگا جیسے کہ پوری سیاسی جماعت جو ہے پی ٹی آئی وہ ترجمانوں کی ہے، اور آخر میں پھر یہ طارق فاطمی صاحب والا مسئلہ جو ہے، تو یہ ایک واقعی ایشو بن گیا ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنا میڈیا مینجمنٹ سنبھال نہیں پا رہی، اور جو خیر خواہ ہیں لوگ واقعی وہ اب پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ اب پھر آپ انتخابات میں داخل ہونے جا رہے ہیں اگلے سال، اور ابھی تک اپنی میڈیا مینجمنٹ آپ جو ہے وہ صحیح نہیں کر پا رہے۔ اب لیٹسٹ جو فیصلہ عمران خان صاحب نے لیا وہ یہ ہے کہ سینیٹر شفقت محمود صاحب جو کہ اس وقت اب ایم این اے ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو جو ہے بنایا ہے سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پی ٹی آئی کا، تاکہ معاملات منظم ہوں۔ تو انہی سے ہی بات کرتے ہیں کہ واقعی یہ اب ہم منظم ہونے جا رہے ہیں تحریک انصاف یا نہیں۔ مجھے اس وقت شفقت محمود صاحب جوائن کر رہے ہیں ٹیلی فون پہ، سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اور ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں۔ بہت شکریہ شفقت محمود صاحب مجھے وقت دینے کا۔ ایک چیز بار بار سامنے آ رہی ہے شفقت محمود صاحب، اور وہ یہ ہے کہ 4 سال گزر گئے ہیں 2013 انتخابات کے بعد، پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف، لیکن جو میڈیا مینجمنٹ ہے تحریک انصاف کی وہ سیٹل ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور بار بار ایشوز آ رہے ہیں، اور بار بار ترجمان جو ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں اور ہٹ رہے ہوتے ہیں اور ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں اور نکل رہے ہوتے ہیں۔ جو فریکوینسی ہے تحریک انصاف میں میڈیا مینجمنٹ کے اندر چینجز کی، وہ دوسری سیاسی جماعتوں میں ایون جو آپ سے چھوٹی ہیں وہ اس طرح نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ایک ایشو ہے جو بہت سے جو خیر خواہ ہیں پی ٹی آئی کے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں اس چیز کو، بڑی باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر، آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ میڈیا کا جو ہوتا ہے نا سارا سلسلہ، اس میں دیر از نو لمٹ کہ آپ کتنا اچھا کر لیں اور کتنا برا کر لیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں تو 30-35 چینل ہیں، بے شمار اخبارات ہیں،
تو کبھی بھی کمپلیٹلی سیٹسفائڈ کسی کا ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن بہرحال جہاں تک فریکوینٹ چینجز کی آپ نے بات کی وہ ایکچولی وہ حقیقت نہیں ہے. 2013 میں جب الیکشن کے قریب، اس سے پہلے میں سیکرٹری انفارمیشن تھا، تو جب الیکشن آیا تو کیونکہ میں کینڈیڈیٹ تھا تو ڈاکٹر شیرین مزاری بنی ہماری انفارمیشن سیکرٹری. بالکل. اور اس کے بعد جب ڈاکٹر شیرین مزاری نے وہ چارج گیو اپ کیا تو نعیم الحق صاحب بنے. تو اب نعیم الحق صاحب نے گیو اپ کیا تو دوبارہ مجھے پارٹی نے کہا ہے یہ کام کرنے کو. تو ایکچولی اگر آپ سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری دیکھیں تو ہمارے تو صرف 2 انفارمیشن سیکرٹری چینج ہوئے ہیں اوور اے 4 ایئر پیریڈ. بالکل ٹھیک ہے. نہیں وہ تو نارمل ہے، وہ صحیح بات ہے. میرا اشارہ جو ہے نا شفقت محمود صاحب وہ ہے، میں نومبر سے دیکھ رہا تھا، نومبر سے میڈیا مینجمنٹ کے حوالے سے پی ٹی آئی میں کئی ایشوز سامنے آئے، چھوٹے چھوٹے ایشوز، کوئی بہت میجر کرائسس تو نہیں ہے لیکن ایشو ہے یہ. آپ کو یاد ہوگا وہ جو ایشو ہوا تھا گنڈا پور صاحب کے ساتھ، ایک انفارچونیٹ سی مسئلہ ہو گیا تھا. پھر فواد چودھری صاحب اور نعیم الحق صاحب کا ایشو ہوا تھا. پھر اس کے بعد میں وہ بھی ایک چھوٹا سا ایک انفارچونیٹ وہ ہو گیا تھا، وہ جو نبیل قبول اور عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے وہ کہیں مائک آن رہ گیا. میرے خیال میں نعیم الحق صاحب تھے یا چودھری فواد، نعیم الحق صاحب تھے اس وقت. تو وہ کوئی بات ایسی آ گئی جو کہ بعد میں نبیل قبول صاحب کو بھی بری لگی، اس پہ ان کو تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ سلیکشن جو ہے وہ ٹکٹ دینے کی کوئی بات ہو رہی تھی کراچی میں. پھر اس کے بعد میں جو ہے ابھی وہ ٹویٹ کا مسئلہ ہو گیا، وہ ایک پرانی تصویر تھی وہ جو آپ کو بھی پتہ ہے وہ جو ابھی طارق فاطمی صاحب کی. اور تو اس میں جو آخری جو مسئلہ ہوا اس میں بات یہ کہی گئی کہ مطلب تحریک انصاف اتنی بڑی سیاسی جماعت، اب کوئی تو وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ چیزیں ویریفائی ہوں. پھر بات تو یہ میرا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نومبر سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے جو مخالفین ہیں ان کو موقع ملتا ہے ان چیزوں کو پکڑ کے جو ہے پھر وہ ظاہر ہے استعمال کرتے ہیں آپ کی کیریکٹر اسیسینیشن پارٹی کی. دیکھیں میں اس کے اوپر بحث نہیں کروں گا. بالکل کئی دفعہ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے جس طرح تصویر میں ہوئی. اس کے علاوہ شاید مائک بھی کھلا، یہ تو ہمیں سب کو بڑا خیال کرنا چاہیے آج کل کہ ہر وقت مائکس جو ہے وہ کھلے ہوتے ہیں. تو ایشوز ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقابلہ جن لوگوں سے ہے، مثلاً آپ نون لیگ جو ہے وہ سارا سرکار کے وسائل جو استعمال کرتی ہے میڈیا مینجمنٹ کے لیے، پی آئی ڈی اور باقی، اور میں اب کیا کہوں کہ کوئی پتہ نہیں 20 ارب یا 12 ارب یا کتنے پیسے تو انہوں نے ایڈورٹائزنگ پہ خرچ کیے ہیں. کوئی شک نہیں. تو ہم تو ایک اپوزیشن کی جماعت ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو سوائے محبت کے اور سوائے کوشش کے اور تو ہمارے نہیں. یہ آپ کا بہت سٹرونگ پوائنٹ ہے. تحریک انصاف ایک نئی سیاسی جماعت ہے. یہ انفیئر ہے کہ آپ کو کمپیئر کریں ان لوگوں سے جو انہوں نے بڑا وہ کیا ہوا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے، آخری میرا پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایک اور بھی چیز ہے، میں آپ کے وہ دیکھ رہا تھا کہ اسی سال کے شروع میں جنوری میں ایک سرکولر یا کوئی آرڈر جاری ہوا تھا جس میں کوئی 15-16 ترجمان مقرر کیے گئے تھے، باقاعدہ وہ ان کے نام آئے تھے. میں تھوڑا سا ریسرچ کر رہا تھا، اس میں پھر نکلا کہ ایکچولی یہ تو صرف یہاں پہ ہیں اسلام آباد میں، اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس ظاہر صوبوں کے اندر الگ ہیں. اور پھر میں نے کاؤنٹ کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ جیسے کوئی 40 سے اوپر جو ہیں پارٹی میں ترجمان ہیں، یعنی 40+ جو ہیں جن کو کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد پھر الگ ہے، پشاور الگ ہے، کوئٹہ. تو مجھے اس میں لگتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ کی پوائنٹ بالکل صحیح ہے کہ وہ اسٹیبلش پارٹیز ہیں، آپ لوگ نئے ہیں، لیکن اسٹل انتخابات کے 4 سال بعد، اور پھر آپ انتخابات میں جا رہے ہیں اگلے سال، آئی تھنک اٹس ٹائم کہ آپ کا بڑا سالڈ میڈیا مینجمنٹ آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے پارٹی. اس میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ اسٹیبلش پارٹیز ہیں، وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے پیسے، اب پیسے بھی ہیں، بالکل صحیح. ہاں گورنمنٹ کے پیسے استعمال کرتے ہیں، گورنمنٹ کی ریسورسز استعمال کرتے ہیں. پورا ایک پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں بے شمار لوگ ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پرانے ہونے سے ان کو کوئی ان کو ایڈوانٹیج ایک لحاظ سے جو ہے وہ گورنمنٹ کے پیسے اور گورنمنٹ کی وسائل اور نہیں. ویسے شفقت محمود صاحب پرانے ہونے سے ان کے ساتھ بہت سارے صحافی بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بڑا فائدہ ہے ان کو پرانے ہونے کا جو ہے، ایسی بات نہیں ہے. جی ہاں وہ ہے، بالکل ہے، اگری ود یو. دوسری بات یہ ہے، دیکھیں نا یہ نواز شریف صاحب، میں اب اس میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ میں کوئی صحافیوں کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ لوگوں کو بری لگے. نہیں ہمارے پچھلے 30-35 سال سے جو شریف برادران ہیں ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور جس طریقے سے ان کے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو انڈیپینڈنٹ کالمنسٹ بھی ہے،
ساتھ ساتھ سرکار کی نوکریاں بھی کرتے ہیں, تو وہ چیزیں بھی ہیں. سو بہت کچھ ہے. لیکن جو دوسرا آپ نے سوال ترجمانوں کا جو ہے, ترجمانوں کا دیکھیں, میں تو ابھی 4-5 دن ہوئے ہیں اس نئی میں نے یہ پوزیشن سنبھالی ہے. کچھ ہوتے ہیں ہمارے جو ٹی وی شوز پہ گیسٹ کے طور پہ جاتے ہیں, وہ اور اسپوکس مین ہونا 2 الگ چیزیں ہیں. تو اگر وہ ایز اسپوکس پرسن اپنے آپ کو صرف ٹی وی چینلز پہ جانے کی بات ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ ہمارے 30-40 ہوں گے جو لوگ مختلف چینلز پہ, چھوٹے بڑے چینلز پہ جاتے ہیں بطور مہمان. لیکن جو آفیشل دیکھیں, سب سے میجر آفیشل اسپوکس پرسن پارٹی کا تو میں ہوں ایز سیکرٹری, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری. سو آپ کہہ لیں کہ آئی ایم دی چیف اسپوکس پرسن آف دی پارٹی. اچھا, اس کے بعد ہم 2-3 اور 4 لوگ ہوں گے تو جو اسپوکس پرسن ہوں گے. لیکن آپ کی بات سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی ایم گوئنگ ٹو ریویو دس سچویشن کہ گیسٹ ہونا اور آفیشل اسپوکس پرسن ہونا 2 الگ چیزیں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے شوکت محمود صاحب. کیونکہ میں واقعی مجھے ابھی بھی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ احمد آپ صحافی ہیں, آپ بتائیں کہ کون ہے ترجمان تحریک انصاف کے جن کی بات کو لاسٹ وہ رائے مانی جائے تحریک انصاف کی, تو فرینکلی آپ کے علاوہ ہاں مجھے نہیں پتا فرینکلی کہ کون ہے. مجھے تو میرے پاس تو لسٹ ہی پڑی ہوئی ہے, 15-16 ترجمان ہے اس پہ. یہ جنوری کی ہے, لیکن آپ کے آنے سے پہلے کی ہے کہ یہ وہ کہتے ہیں نا the buck stops with me. بالکل صحیح ہے. اینی وے, گڈ لک ٹو یو شفقت محمود صاحب, تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. لیکن یہ اٹس ریئلی اباؤٹ ٹائم کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ واقعی اس کی, ہاں یہ جو ہے آپ کا میڈیا مینجمنٹ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے اور یہ کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے کم از کم. بہت شکریہ آپ کا شفقت محمود صاحب, سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف. اب آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ وقفے کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے, میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. وقفے کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایٹ کیو. چائنا اور پاکستان اور انڈیا بھارت کے حوالے سے ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ آپ پہلی دفعہ سننے جا رہے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یہ ابھی تک کہیں رپورٹ نہیں ہوا ہے, لیکن میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ یہ فیکٹ ہے جو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. پچھلے ہفتے پی ٹی آئی نے ایک تصویر شیئر کی. یہ تصویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تحریک انصاف دکھانا چاہ رہی تھی طارق فاطمی صاحب کو, جن کو سرکل بھی کیا ہوا ہے اس تصویر میں. وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ جو اوپور اور سی پیک پہ کانفرنس چین میں ہوئی ہے, جس پہ 21 ممالک کے صدور وہاں پہ آئے ہوئے تھے, انٹرنیشنل کانفرنس تھی, اس میں طارق فاطمی بھی تھے. پتہ بعد میں چلا کہ وہ نہیں تھے, بات کلیئر ہو گئی. لیکن اس تصویر میں ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں, اور وہ ہم سرکل کر رہے ہیں, اور وہ ہے حافظ الرحمان صاحب کی تصویر. یہ بیچ میں کھڑے ہوئے ہیں. حافظ الرحمان صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے. ان کو میں کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو؟ یہ تصویر جو ہے پچھلے سال کی ہے, غالباً دسمبر 2016 کی ہے. اس میں پاکستان کے 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود ہیں, اور یہ چین میں ہیں, اور اس میں ساتھ کون ہے؟ چیف منسٹر گلگت بلتستان. بات کلیئر ہو گئی. اب آپ تصویر دیکھیں اگلی. یہ تصویر ہے اسی مہینے کی. یہ تصویر ہے اس کانفرنس کی جو چین میں ہوئی ہے, جس کے اندر وزیر اعظم نواز شریف صاحب اپنے ساتھ 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو لے کے گئے. لیکن گلگت بلتستان کے چیف منسٹر جو ہیں اس دفعہ نہیں تھے. ان کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا کسی اور آفیشل ٹرپ پہ اٹلی. اچھا, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ بھارت کا جو اعتراض ہے وہ گلگت بلتستان پہ ہے. وہ کہتے ہیں سی پیک پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, چین جو کرنا چاہے کرے, لیکن گلگت بلتستان سی پیک پہ نہیں ہونا چاہیے. اور اتفاق کی بات ہے کہ انڈیا جو ہے وہ مدعو تھا اس کانفرنس میں جو چین میں ہوئی ہے, اور لگ یہ رہا تھا کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے, انہیں اپیز کرنے کے لیے پاکستان نے گلگت بلتستان کے جو نمائندہ ہیں ان کو باہر بھیج دیا, اور کوئی گلگت بلتستان کا نمائندہ وہاں نہیں تھا. حالانکہ چین پہلے گلگت بلتستان کا نمائندہ ہمیشہ جاتا رہا ہے, جو کہ خود چیف منسٹر ہے. تو کیا ہم خوشنودی کر رہے تھے بھارت کی کہ وہ ناراض نہ ہوں اور گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کو نہیں لے کے گئے؟ لیکن اس کے بعد میں ایک اور بات سامنے آئی کہ جو سفیر ہیں چین کے بھارت میں, جن کی تصویر آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں, اتفاق سے یہ پاکستان میں سفیر رہ چکے ہیں. انہوں نے کوئی سپیچ کی تھی کسی تھنک ٹینک میں انڈیا میں آج سے کوئی 10 دن پہلے, اور وہاں پہ انہوں نے بڑی عجیب سی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ بھارت کو حصہ بننا چاہیے سی پیک کا, اور اگر بھارت سمجھتا ہے کہ سی پیک کا نام یعنی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کوئی مسئلہ ہے تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں.
نام کو چینج کر دیتے ہیں, نکالنے لیتے ہیں, سوری, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو چینج کر لیتے ہیں نام کو اگر بھارت اس چیز سے خوش ہو جائے. لیکن بھارت خوش نہیں ہوا. بھارت بہرحال نہیں گیا اس کانفرنس میں جو چائنا میں ہوئی, اور ہم جو ہے خوشنودی کے لیے ہم نے اپنے چیف منسٹر گلگت بلتستان کو بھی نہیں لے کے گئے, جس کی وجہ سے بڑا غصہ ہو رہا ہے گلگت بلتستان میں, بڑا غصہ ہے, جس پہ میں ابھی بات کرنے جا رہا ہوں. لیکن ابھی ایشو یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ چین جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کسی بھی طریقے سے بھارت کو آن بورڈ لے کے آئے سی پیک کے, اور انفارچونیٹلی چائنا جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر رہا اس بات کو کہ انڈیا ملوث ہے دہشت گردی میں بلوچستان میں. اور اینڈ جس وقت یہ کانفرنس ہونے جا رہی تھی سی پیک کی چائنا میں, اس وقت 3 واقعات بڑے بلوچستان میں ہو گئے. ایک مولانا غفور حیدری صاحب کے قافلے پہ حملہ جو کہ بالکل افغان ایران بارڈر پہ ہے, وہ علاقہ مستونگ جو ہے. اس کے بعد گوادر میں 9 لیبر جو ہے ہمارے مارے جاتے ہیں, 9 شرف فیروز کے. اور جو سپورٹس گراؤنڈ ہے, کرکٹ سٹیڈیم ہے گوادر کا, بجائے کہ وہاں سے دنیا کو تصویریں جو جاتی وہ جاتی سپورٹس ایونٹس کی, وہاں پہ میتوں کی تصویریں جا رہی ہیں. اور اس کے بعد کل رات کو تربت میں 3 مزید لیبر جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. باہر کی دہشت گردی, انہی کے ہی لوگ, کلبھشن یادو نیٹ ورک جو ہے کام کر رہی ہے. تو اب یہ چائنا کو, اب یہ پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہر کسی بھی صورت بھارت کو سی پیک میں شامل کیا جائے, لیکن کوئی بات نہیں ہو رہی. چین کو یہ کوئی نہیں سمجھا رہا ہماری طرف سے کہ دیکھیں کلبھشن کے پیچھے بھی بھارت ہے, وہ نیٹ ورک جو ہے, اور یہ دہشت گردی بھی ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات ہے کہ ہم خود نہیں بول رہے کلبھشن یادو کے اوپر انٹرنیشنلی, تو چائنا کیوں ہماری بات سنے. یہ بڑا اہم ایشو ہے, لیکن بہت بڑا ہے. لیکن گلگت کے حوالے سے, گلگت بلتستان کے حوالے سے, اب سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تھے جناب فیض اللہ فراق, جو کہ ترجمان ہیں حکومت گلگت بلتستان. انہوں نے اس پہ کیا کہا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, دیکھیے انہوں نے کہا. فیض اللہ صاحب آپ یہ بتائیں, یہ تو آپ کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے, بیسیکلی یہ تو ہاتھ ہوا ہے, سیدھی سیدھی بات ہے, اور آپ کو اس دفعہ دبایا گیا ہے انڈیا کی خوشنودی کے لیے. بیسک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پہلے سے ایک اہم ایونٹ پہ اٹلی میں موجود تھے, اور وہاں پہ سرمایہ کاری کے حوالے سے اور گلگت بلتستان کی طرز زندگی کو بدلنے کے حوالے سے بہت سارے پروجیکٹ اپروو ہوئے. اس سلسلے میں وہ اٹلی میں موجود تھے, جو کہ اچھا کام ہے, جو کہ بہت اچھا کام ہے. لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے فیض اللہ صاحب کہ یہ جو ایونٹ ہو رہا تھا چین میں, اس کی تیاری پچھلے 2 مہینے سے ہو رہی تھی, اور وہ چیزیں ایڈجسٹ ہو سکتی تھی. یہاں تو پتہ چل رہا ہے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ وہاں پہ موجود تھے, تو وہ اسی لیے وہ اس پروگرام میں نہیں جا سکے, ایونٹ شرکت نہیں کر سکے. لیکن غصہ تو ہے, گلگت بلتستان میں غصہ تو ہے. گلگت بلتستان کے عوام میں ایک غصے کی کیفیت پائی جاتی ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اور ہم پبلک کو ایڈریس کرتے ہیں, وہاں کے لوگوں کو ایڈریس کرتے ہیں, اور لوگوں کی جو کرب ہے, بے چینی ہے, اس کا اظہار ہم کرتے رہتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اس سلسلے میں اٹلی میں تھے, جس وجہ شرکت نہ کر سکے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عدم موجودگی میں کسی سینئر کابینہ کے رکن کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا, اور اس میں ایونٹ میں شرکت کرنی چاہیے تھی. آپ جس طرح بات کرتے ہیں ہندوستان کی, تو ہندوستان گلگت بلتستان کے اندر روز اول سے اس طرح کا ماحول کریٹ کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ سیک پیک کے رستے میں رکھنا ڈالا جائے, رکاوٹیں کھڑی کر دیا جائے, اور اس منصوبے کو ناکام بنایا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں نے 1965 سے لے کر آج تک LOC کے اندر بارڈر کے اوپر جو قربانیاں دی ہے, وہ ایک روز روشن کی طرح آیا ہے, اور اس ہندوستان کے خلاف لڑتے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں 1947 میں جو آزادی حاصل کی ہم نے گلگت بلتستان کی, وہ اسی ڈوگرے سے حاصل کی تھی, جو نریندر مودی کی ان نسل سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی. پاکستان نے تو انگریزوں سے آزادی حاصل کیا. گلگت بلتستان میں جو آزادی ہوئی ہے وہ ہندو اور ڈوگروں سے آزادی حاصل ہوئی ہے, اور ان کو ہم نے وہاں سے بھگایا ہے. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مرنا جینا اس پاکستان کے ساتھ ہے, اس پروجیکٹ کے ساتھ ہے, اس ملک کی خوشحالی اور تعمیر کے ساتھ ہے. وہ ہندوستان کو ہرگز برداشت نہیں ہو رہا, اور وہ چاہے گا کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں, گلگت بلتستان کے ایشوز پہ اور گلگت بلتستان کے معاملات پہ انٹرنیشنلی ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس سے وہاں کے لوگوں میں ایک محرومی کی فضا پیدا ہو. آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے رائٹر بھی ہیں, اور آپ نے ایک آرٹیکل لکھا تھا پچھلے ہفتے اتوار کو, میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر. یہ اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں, اور اس میں بہت سارے پوائنٹس تھے, یہ بھی اسکرین پہ چل رہے ہیں. لیکن جو مجھے اٹریکٹ کیا جس پوائنٹ جس نقطے نے, آپ نے کہا گلگت بلتستان کے نمائندوں کو چین لے کر نہ جانا بھارتی حکمت عملی کی حوصلہ افزائی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں, میں چونکہ میں ایک رائٹر کی حیثیت سے بھی ہوں, میں گلگت بلتستان کے صوبائی گورنمنٹ کے سپوکسمین کی حیثیت سے بھی ہوں, تو میرا زیادہ تر جو دماغ ہے وہ رائٹر کی حیثیت سے بھی ہے. جب ہم قلم اٹھاتے ہیں یہ تو میرا ذاتی تحریر ہے,
میرا ذاتی کالم ہے جو میں نے محسوس کیا اس کو لکھا. میں یہ سمجھتا ہوں بینگ ایک رائٹر بینگ ایک کالمنسٹ 10 سالوں سے میں لکھتا ہوں گلگت بلتستان کے ایشوز پہ. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑے معاملات میں گلگت بلتستان کو آن بورڈ نہ لینا یا کسی بڑے ایشوز پہ پروجیکٹ پہ کسی اور معاملے پہ یہ ڈائریکٹلی ہندوستان کی اس میں فائدے میں جاتا ہے اور ہندوستان اس کو کیش کرے گا. اچھا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ آپ کی بڑی اچھی پوائنٹ ہے کہ آپ ان کو کیا کہیں گے اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کہے, اور ایسی یہ باتیں ہو رہی ہیں ہمارے میڈیا میں ہو رہی ہیں ویسے, لیکن ہو سکتا ہے گورنمنٹ میں بھی ہو رہی ہوں, کہ اگر کوئی آپ سے آ کے کہے کہ فیض اللہ فراق صاحب ایسا کریں کہ انڈیا آ رہا ہے فلاں کانفرنس کے اندر, تو اس میں مطلب وہ ناراض ہوں گے, وہ کہتے ہیں اعتراض ہے انہیں گلگت بلتستان پہ, تو آپ سامنے نہ آئیں. یہ حکمت عملی اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہوں گا, ایسی کوئی بات آن دی ریکارڈ یا آف دی ریکارڈ نہیں ہوئی ہے, نہیں ہو رہی. ہاں لیکن میڈیا میں نظر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یا کوئی اور رائٹر اس طرح کا سمجھتا ہے, سوچنے کا آزادی ہے ہر آدمی کو. میری اظہار رائے ہے اور میں جس طرح سوچوں میں ایک رائٹر کے طور پر سوچ سکتا ہوں, میں ایک شاعر بھی ہوں, لکھتا ہوں ایشوز پہ, تو میں اس طرح کا سوچتا ہوں کہ گلگت بلتستان کو کسی بھی معاملے میں آن بورڈ نہ لینا, چاہے کوئی بھی ایشو ہو, ماضی میں ہو, حال میں ہو, مستقبل میں ہو, انڈائریکٹلی اس کو کیش کرے گا ہندوستان. اور ہندوستان یہی چاہ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو اس طرح کے محرومی کے اندر دھکیل کے ایسے ماحول کے اندر سے کیش کر کے پروجیکٹس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے. اور میں یہ کہوں گا آپ کو کہ ہندوستان جو ہے آج اگر سپیک کا حصہ بھی بنے, ہندوستان کو جتنے بھی ہم مطلب وہ مذاکرات کی دعوت دیں, ایل او سی پہ رعایتیں دیں, مذاکرات کی دعوت دیں, کلبھوشن کو پھانسی نہ دے دیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں بن سکتا, نہ گلگت بلتستان کا دوست بن سکتا. آخری سوال میرا, اگر آپ سے آ کے یہ کوئی کہے کہ تھوڑا سا نرمی دکھا دیں بھارت کو, تو وہ نرمی مطلب کس طرح کی نرمی؟ اس طرح کی کہ سی پیک کا نام تبدیل کر دیں, اس میں پاکستان آ رہا ہے, یا گلگت بلتستان جو ہے وہ اس کی نمائندگی جیسے اس طرح کانفرنسز میں نہ کی جائے تاکہ انڈیا کی آبجیکشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائے. یہ انڈیا اس کو نرمی کے طور پہ لے گا یا کمزوری کے طور پہ لے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سمٹ ہوا چائنا کے اندر, جس میں ہمارا سی ایم چونکہ اٹلی میں تھے, وہ شرکت نہ کر سکے, جس پہ بات ہوئی, لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کا نام چینج کرنے سے اگر پروجیکٹ پہ اثر پڑتا ہے, منصوبے پہ اثر پڑتا ہے, تو یہ ایک بھیانک صورتحال ہے. نام چینج کرنے سے آپ کے منصوبے پر اثر نہیں پڑتا, آپ کی تعمیر و ترقی پر اثر نہیں پڑتا, تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے. کل خود جو ہے نا وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حافظ الرحمان کو بلایا اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بڑی اچھی میٹنگ ہوئی. وزیر اعلیٰ نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا اور وزیر اعظم سے کہا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اس کے سامنے شیئر کیا, اور اس کے اندر وزیر اعظم نے کہا کہ دیمر بادشاہ ڈیم جو ہے آپ کے سی پیک کے اندر شامل کر دیا گیا ہے. اور چونکہ وزیر اعلیٰ پہلے ایک جی سی سی کی میٹنگ میں وہاں پہ تھے, اس میں 3 منصوبے شامل ہو چکے تھے, چترال اور یہ گجر والا سڑک اور پھنڈر اور کراکرم یونیورسٹی گلگت کا 180 میگا واٹ کی 2 منصوبے. تو اس نے بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کی جنگ مقدمہ, وہاں گلگت بلتستان کی آواز کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے وزیر اعظم پاکستان کے سامنے رکھا ہے, اور وزیر اعظم نے اس کی آواز کو سنا بھی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وزیر اعظم کے ساتھ آن بورڈ ہے ہر معاملے میں, اور ہم اس حوالے سے پر امید ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ, وہاں کے خطے کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اگر ہم زیادتی کرتے ہیں تو یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہے, وہاں کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے, ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اور جہاں تک ہمارے مفادات کو پروٹیکٹ نہیں ہوگا, ہندوستان رکھنے ڈالے گا یا کوئی اور طاقت رکھنے ڈالے گی, تو صوبائی حکومت ایک طاقت بن کر اس کے راستے میں کھڑی ہوگی, اور گلگت بلتستان کے عوام اور ان کے لوگوں کی مفادات کا تحفظ ہم یقینی بنائیں گے اور ہر موڑ پہ عوام کے ساتھ رہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے آپ جیسی نوجوان آواز جو ہے گلگت بلتستان حکومت میں موجود ہے, اور چیف منسٹر صاحب بھی خود بھی جو ہیں ایک نوجوان چیف منسٹر ہیں. تو آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. تھینک یو. یہ تھا آج کا پروگرام, اور یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ چین کو کون سمجھائے کہ بھارت کیا کر رہا ہے پاکستان میں, اور پھر آگے تاکہ چین بھی بھارت کو سمجھا سکے. انفارچونیٹلی جب ہم خود نہیں بول رہے گلبشن یدف پہ انٹرنیشنلی, اور بھارت کا بیانیہ جو ہے وہی آگے ہے, تو پھر ایسے مسائل پیدا ہوں گے. اس کو آگے ہم پرسو کریں گے اسٹوری کو, اور ہم بات کریں گے جو سعودی عرب میں جو یہ سمٹ ہو رہی ہے, پھر ایران میں جو اہم انتخابات ہوئے اور بھی مسائل ہیں, یہ ساری چیزیں کل ہوں گی. کل مجھے آپ جوائن کریے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.